वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे और तफसील से बात करेंगे जो इस वक्त सियासत की सूरत हाल है। अब काफ़ी दिनों से, हफ्तों से हम कह सकते हैं, एक हलचल सी आई हुई है हमारी सियासत के अंदर, और जितने भी दिन गुजर जाएं लगता नहीं कि उसके अंदर कोई कमी आ रही है। लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जारी है। सियासी इल्ज़ामात जो हैं वो दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, और अब उसके अंदर जो नई एक ट्विस्ट हम कह सकते हैं या टर्न कह सकते हैं वो ये है कि बहुत अहम मुलाकातें भी हो रही हैं, राब्ते भी हो रहे हैं, और उनका अब पब्लिकली जिक्र भी हो रहा है। अब एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जो सदर आरिफ अलवी हैं उनकी दो अहम मुलाकातें हुई हैं। आज के ही दिन इसकी बात हुई है, मुलाकातें चाहे दोनों आज हों या ना हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब, उन्होंने लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से बात करते हुए ये दावा किया है कि सदर मुमलिकत जो है उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से, और ऑब्वियसली उन्होंने जो सारे अहम इश्यूज़ हैं यानी कि इलेक्शंस, इसके साथ साथ जो अपॉइंटमेंट का इशू है, इन पे बात की है। इसके साथ साथ सदर की आज वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब से भी मुलाकात हुई है। इस पे भी ऑब्वियसली बहुत दिलचस्पी से सबने देखा है, कमेंट किया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें भी ये सब अहम इश्यूज़ जो हैं, जैसे कि इंतखाबात हैं, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, कशीदगी कम करने का मामला है, ये सब जो है वो डिस्कस हुए हैं। लॉन्ग मार्च जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो इस वक्त रावलपिंडी की हदूद में दाखिल हो चुका है, गुजर खान में मौजूद है, और इमरान खान साहब ने आज ही वहाँ जो वीडियो लिंक से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि वो कल यानी कि 19 नवंबर को तारीख देंगे कि किस दिन मार्च जो है वो रावलपिंडी में दाखिल होगा। जो तैनाती का इशू है ऑब्वियसली उस पर भी उन्होंने बात की, और ज़िक्र किया जो मईशत का इस वक्त सूरत हाल है उसकी भी। डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा है वो बढ़ गया है, बार बार खान साहब ये ज़िक्र कर रहे हैं। कमेंट्री अगर देखी जाए इकॉनमी के हवाले से तो वो भी कुछ इतनी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रही। और ऑब्वियसली तोशाखाना के हवाले से जो इल्ज़ामात हुकूमत लगा रही है इमरान खान साहब पे, वो भी काफ़ी अहम हैं। वो लग नहीं रहा कि इट्स एन इशू दैट विल डाई डाउन सून। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जिया गहरी नज़र रखते हैं सियासत पे। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीज़ जहांगीर साहिबा, सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा रूमी साहब, ये भी एक सीनियर तज्जियाकार है, गहरी नज़र रखते हैं सियासत पे। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। जी मुजाहिद बरेलवी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं जो आज इसहाक़ डार साहब की मुलाकात हुई है सदर से? बहुत उसका जिक्र हो रहा है, अपॉइंटमेंट के हवाले से प्रेसिडेंट का एक बहुत अहम रोल भी है, तो उस पे भी ऑब्वियसली बहुत कयासराई हो रही है। फिर एकदम ये आ गया जो आज मीटिंग हुई है, तो 2+2 जो लोग कर रहे हैं वो तो ज़्यादा इसको अहमियत अपॉइंटमेंट के हवाले से ही दे रहे हैं, नॉट द लॉन्ग मार्च या इलेक्शंस। देखिए आरफा, एक तो बात ये है, मुनीज़े हैं हमारे लिए बड़ी मोहतरम, इनकी वालदा से हमारी न्याज़मंदी, फिर रूमी भी इस तरह, तो चले इस बहाने इनसे भी हमारी सलाम दुआ हो रही है। आप प्रिंट मीडिया की बुनियादी तौर पर आपका और हम लोगों का ताल्लुक़ है, उसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई प्रिंट में कोई ख़बर छपे तो अगले 12 घंटे में उसकी कंट्रडिक्शन आनी चाहिए, या 24 घंटे में कोई भी किसी पे बड़ा इल्ज़ाम लगा दे, कोई कह दे जी मुजाहिद साहब ने लिफाफा लिया था, तो मैं चला जाऊँगा, मैं तो कई बार पहुँच भी जा चुका हूँ, मैं अलग तफसीर है। लेकिन अब 2 दिन पहले आप ही के एक अखबार में एक खातून की बड़ा तबसरा सबसिया चला, और बाकायदा उन्होंने उस आर्मी के जनरलों के नाम लेते हुए उनकी सियासी वाबस्तगी का भी जिक्र किया। लेकिन मुझे हैरत है कि ISPR जैसा इदारा जो बड़ा स्मार्ट है, उसने उसकी कोई तरदीद नहीं की। एक और अखबार ने जो सबसे बड़ा उर्दू का कहा जाता है, उसके एंकर पर उनके तजिया निगार कह रहे हैं जनाब मुझे नाम पता है, मुझे ज़राए ने बताया है, उसकी वजह से। तो ये इसका मतलब तो ऐसा लगता है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट इदारों को, ज़िम्मेदारों को चाहिए कि इसको तो वो बढ़ावा दे रहे हैं। और आज आप जो डिस्कस कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि जिस तरह पास्ट में होता था कि एक नाम दे दिया जाता था बहुत पहले। तो ये जब आप सोचें
کہ یہ ایشو اب اس لیول پہ آ گیا ہے کہ ایک خاتون جرنلسٹ کا تجزیہ، ایک آپ کے میں نے کہا ایک اخبار کا ایک کہتے ہیں نام بتا دیا، دوسرے کہتے ہیں ان کی یہ وابستگی. تو اس بارے میں ادارے کو اپنی پوزیشن پر اسٹینڈ لینا چاہیے، واضح کرنا چاہیے. اور دوسرے یہ عارفہ، یہ مسئلہ کوئی آج سے نہیں ہے کہ اپنا بندہ. میں بھی کہیں پڑھ رہا تھا کہ آپ ہی کے بلکہ اخبار میں کہ جب اوریانا فلاچی کو انٹرویو دیتے ہوئے بھٹو نے کہا، انہوں نے پوچھا ہوگا کہ ٹکا خان یہ تو بنگال کا بڑا نسل کشی کی کیا کی، تو اس نے کہا مجھے چاہیے اپنا بندہ، کیونکہ ٹکا خان جو ہے وہ جو میں حکم دوں گا وہ مانے گا. تو یہ جو اپنا بندہ بنانے والی بات ہے، یہ پھر آپ نے دیکھا، میں اور زیادہ پاس میں نہیں جاؤں گا، میاں صاحب کا ابھی خواجہ آصف صاحب نے آپ نے دیکھا ہوگا یہ بیان دیا تھا کہ جناب جو نام جی ایچ کیو سے آئیں گے ہم ان نام کو نامنیٹ کر دیں گے. اور یہ دراصل بات یہ ہے کہ جو نوخیز بریگیڈ آ گئی ہے صحافیوں کی، اس سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی پریس کانفرنس میں ان سے نہیں پوچھتا کہ جناب میاں صاحب نے جب جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف بنایا تھا، وہ تو کہیں منگلہ میں بیٹھے ہوئے شطرنج کھیل رہے تھے، ہیلی کاپٹر بھیج کر ان کو بلایا گیا، شام کو کہا جناب آرمی چیف ہیں، فیتا لگایا، آرمی چیف ہو گئے. کہاں نام آئے تھے جی ایچ کیو، اس پر جنرل علی قلی خاں بڑے مشتعل تھے. پھر جنرل ضیاء الدین جو کشمیری نژاد تھے، جن کو جب مشرف کو ہٹا کے بنایا گیا، ان کو بھی پی ایم ہاؤس بلایا گیا، اور یہ تک کہیں چھپا کہ وہ جاجا بازار سے فیتے منگوا کے لگا کے ان کو گئے تھے. تو آپ یہاں تو اس طرح آرمی چیف بنتے رہے ہیں. پھر اب اس میں اور میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں، تو میں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کی تبصرہ نگاری، تجزیہ نگاری، ہم لوگ تو محتاط ہوتے ہیں، لیکن جب آپ بڑھاوا دیں گے، خاموشی کریں گے، تو پھر بات ہوگی. بالکل ٹھیک. جی منیزہ صاحبہ، آبویسلی مجاہد صاحب نے ایک بڑا وہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ جو ہمارا کنزرویٹو صحافت کا ویو ہمیشہ ہوتا تھا کہ ایسی چیزوں پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اب تو مگر جو ہے ٹرینڈ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. پر آپ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ کیا جو باتیں کی ہیں مجاہد صاحب نے، کیا ہماری سیاسی جماعتوں نے یہ سبق سیکھا ہے؟ اینڈ آبویسلی عمران خان صاحب بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں بھی ایسی بہت قیاس آرائی ہوتی تھی اور اس کی وجہ تھی کوئی نہیں جی، میں نہیں سمجھتی کہ بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے کوئی سبق سیکھا ہے، مگر جس ترمیم کی آپ کے اخبار نے بات کی اور آپ کے اخبار نے یہ خبر شائع کی، تو اسے تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ترمیم کی جائے گی، اور اس کے لیے صرف ترمیم بھی نہیں، اسے ہم کہیں گے نوٹیفیکیشن ہوگا. یہ جو نوٹیفیکیشن ہوگا بظاہر یہ جنرل عاصم منیر کے لیے لگ رہا ہے، اس لیے چونکہ اس کے تحت جو ہے پریزیڈنٹ کے پاس پھر سمری نہیں جائے گی، اور جو ہمیں قانونی ماہر سمجھاتے ہیں وہ یہی سمجھاتے ہیں کہ صرف نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے وہ وزیر اعظم یہ سب کچھ کر سکیں گے. اب سوال یہ ہے کہ جو ایک طور طریقہ ہے آئین کے اندر، اس کے تحت تو سمری کو وزیر اعظم بھیجتے ہیں صدر کے پاس، اور پھر صدر جو ہے وہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں. تو اگر آپ صدر کو اس عمل سے نکال دیں گے تو کیا یہ will it be contradictory to the constitution؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اگر تو یہ contradictory ہوا to the constitution، تو بار ایسوسیشنز نے تو یہ فیصلہ آلریڈی کر لیا ہے، جو ہماری ان سے بات ہوئی، کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے عدالت کے اندر. تو پھر یہ نہیں منیزہ صاحبہ معاف کریے گا، میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں. بار ایسوسیشنز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر یہ جو قانون جو ترمیم ہے اس کو چیلنج کریں گے، یا اس ترمیم کے تحت اگر اپوائنٹمنٹ ہوئی تو اس کو چیلنج کریں گے؟ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے. پاکستان بار کاؤنسل کی میں بالخصوص بات کر رہی ہوں، جن کے سیکرٹری جنرل ہمارے پروگرام کے اوپر بھی تھے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جو بھی ترمیم ہوئی یا نوٹیفیکیشن ہوئی اور اگر وہ آئین کی روح کے خلاف ہو تو پھر اس کو پھر پاکستان بار کاؤنسل جو ہے وہ چیلنج کرے گی، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کی کسی طریقے سے بھی جو ہے ان آرڈر ٹو ہیو این اپوائنٹمنٹ جو ہے کسی طریقے سے بھی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. اور اگر یہ وائلیشن ہوئی تو پھر جی نہیں آپ بات مکمل کریں، سوری. جی تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر یہ معاملہ جو ہے یہ متنازع ہو جائے گا اگر ایسا ہوا. تو یہ جو سچویشن ہے یہ میرا خیال ہے مزید تناؤ کا اور شکار ہو جائے گی. تو یہ اب دیکھنا باقی ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم
باقی اتحادی جماعتوں سے بھی ہم مشاورت کریں گے. تو اچھی بات ہے کہ مشاورت کے ساتھ لگائیں، مگر میں نہیں سمجھتی کہ کوئی زیادہ فرق پڑے گا ویدر اٹس جنرل اے بی اور سی، اس لیے چونکہ جو انسٹیٹیوشن ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے سیاست کے اندر رہنا ہے کہ صحیح نہیں رہنا. صحیح. رضا صاحب، یہ بہت اہم بات کی منیزہ صاحبہ نے آخر میں، انہوں نے کہ اتنی مشاورت ہو رہی ہے، خان صاحب نے الگ شور مچایا ہوا تھا، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہماری تاریخ تو ہمیں ایک ہی چیز بتاتی ہے کہ ایک دفعہ جب اپوائنٹمنٹ ہو گئی تو وہ انسٹیٹیوشنل بیسس پہ فیصلے ہوتے ہیں. وہاں افراد جو ہیں ان کا کوئی خاص ایسا رول نہیں کہا جاتا ہے کہ نظر آتا. جی بالکل عارفہ، آپ نے 100% درست بات کہی ہے. میں تو ہمیشہ اس کے اوپر یہی بات کرتا ہوں کہ نہ جانے کیوں اتنی انگزائٹی ہے عمران خان صاحب کو اور حکومت وقت کو، دونوں ہی آپ کو پتہ ہے کہ کوشاں ہیں کہ آرمی چیف جو نئے مقرر ہوں وہ ان کی مرضی کے ہوں، کوٹ ان کوٹ. اب یہ مرضی مجھے نہیں پتا کہاں سے وہ اس کو بناتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی رول نہیں ہونا چاہیے، سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری جانب ان کا یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ آرمی چیف جو آئے، جو لگے، وہ ان کا ساتھ دے. اب آپ دیکھیے، ابھی بریلوی صاحب نے بھی تاریخ بتائی ہے، تو نواز شریف سے بہتر کون جانتا ہے کہ 3 بار سب سے زیادہ تو تقرریاں انہوں نے کی ہیں حالیہ تاریخ میں، اور ان کی ساری تقرریاں، سارے جتن جو ہیں ان کے کام نہیں آئے. ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد وہ نکالے گئے اقتدار سے. خود عمران خان صاحب کو دیکھ لیجئے، موجودہ آرمی چیف کو انہوں نے ایکسٹینشن دی اور ان کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے، اور وہ بھی اپریل میں فارغ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد سے وہ انہوں نے ایک پوری کیمپین جنرل باجوہ صاحب کے خلاف شروع کی ہوئی ہے. تو اس سے ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو آرمی چیف ہوتے ہیں، جو لگیں گے، کوئی بھی لگ جائے گا، وہ اپنے ادارے کا جو انٹرسٹ ہے سب سے پہلے اس کو مقدم رکھیں گے، اور وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان جو بھی ہے یا جو بھی سیاسی پارٹی یا کولیشن پاور میں ہے اس کے انٹرسٹ کے وہ محافظ بن جائیں گے. قطعاً ایسا نہیں ہوگا، اور ابھی بھی ایسا ہی ہوگا. آپ دیکھ لیجئے گا، اور کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ ہے، اور یہ ہمارے سیاستدانوں کو آج تک یہ بات صحیح سر. سمجھ نہیں آئی، اور جب تک اس کو انسٹیٹیوشنلی ڈیل نہیں کریں گے، جب تک وہ مختلف جو میکنزمز ہیں ہمارے یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں، منسٹری آف ڈیفنس کے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے، پارلیمنٹ کی کمیٹیز کا، جب تک اس کے اوپر وہ کام نہیں کریں گے تو یہ انسٹیٹیوشنل طریقے سے ہی یہ مسئلہ سول ملٹری حل ہوگا. یہ پرسنل چوائس لائک ڈس لائک پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جی بالکل ٹھیک. مجاہد صاحب، آبویسلی تقرری پہ بات کریں یا نہ کریں، ایک اور ازمپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ تقرری ہو جائے گی تو اس کے بعد 30 نومبر کے بعد ہم سیاست میں بھی کچھ تبدیلیاں دیکھیں گے. کیا آپ کو یہ لگ رہا ہے سر کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جس کو ہم سٹیٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک PDM کی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لانگ مارچ کر رہی ہے، کہ اس بیلنس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے نومبر 30 کے بعد؟ خان صاحب بھی لگتا ہے اسی پہ کاؤنٹ کریں، کیونکہ وہ اپنی تاریخ جو ہے راولپنڈی آنے کی، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ لنک کر رہے ہیں اس ایونٹ کے ساتھ. عارفہ، ایک تو میں کہیں اختلاف کروں، لیکن میں آپ جو اخبار ہے آپ کا اور جو .com میں باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، اس کو ایک معتبر خبر سمجھ کے پڑھتا ہوں. اسی نے کوٹ ان کوٹ کر کے مسلم لیگ کے ایک رہنما کا ذکر کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم الیکشن سے پہلے ہم اس لیے بھی عمران خان کو ہٹانا چاہتے تھے کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف تعینات نہ کریں، کیونکہ اس صورت میں شاید ہم الیکشن نہیں جیت سکتے. کوٹ ان کوٹ، یہ بالکل، اگر میں ورڈ بھی اس طرح شاید اگر ایک آدھی لفظ کی ڈھونڈ کروں گا، اس حد تک انہوں نے، یعنی یہ میں نے کہا نا آپ کے معتبر جو اخبار کے میں یہ میں نے پڑھا. اب آپ اندازہ لگائیں، اور انہوں نے نام نہیں لیا مسلم لیگی رہنما کا، کہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے انکلوڈنگ عمران خان ہوں، زرداری صاحب کا معاملہ دوسرا ہے، یا شریفوں کا خاص طور پر، کہ ان کے لیے آرمی چیف کتنا اہم ہوتا ہے. میں کہیں پڑھ رہا تھا عارفہ، وقت کم ہے ورنہ، کہ جب بیگم اندرا گاندھی نے، انڈین پرائم منسٹر نے دسمبر میں جب وار شروع کری تھی ایسٹ پاکستان کے خلاف، تو انہوں نے اپنے آرمی چیف کو بلایا، اور وہ غالباً پڑوسی ملک کا ذکر کرنا اچھا نہیں لگتا، وہ باقاعدہ سیکورٹی دفاع میں کمرے میں بیٹھا اور
اس نے ٹوپی اتاری تو اندرا گاندھی نے پوچھا واٹس گوئنگ آن دا ایسٹرن فرنٹ، پتہ ایسٹرن فرنٹ ہماری طرف سے ایسٹرن ویسٹرن فرنٹ، تو اس نے کہا میڈم آئی نو کہ کچھ ہو رہا ہے لیکن ابھی ہم، تو اس نے کہا لیکن ہمیں کچھ وقت چاہیے، مہاجرین آ رہے ہیں، اور اس نے کہا جنرل رائٹ ڈاؤن دا ریزگنیشن، تم فوجی جنرل کس لیے ہو؟ تمہیں وار لڑنے کے لیے ہم نے رکھا ہے، تم ہم سے وقت مانگ رہے ہو؟ اس طریقے سے ہوتا تھا ڈیموکریٹک کنٹری میں کہ آرمی چیف کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کو آرڈر مانے پرائم منسٹر کو. تو اب جو ہمارے یہاں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سیاستداں چاہے آرمی نہ بھی چاہتی ہو، ایک انسٹیٹیوشن ہے، بڑا ادارہ ہے، اس کی تاریخ ہے، پھر بھی ہمارے سیاستداں پتہ نہیں کیوں ان کی خوشنودی کی خاطر، اور یہ اسد درانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ ملنے گئے جو آصف باجوہ تھے، جنرل آصف باجوہ، تو نواز شریف نے کہا کہ میں ان سے 1 on 1 ملنا چاہتا ہوں. صحیح. اس پر انہوں نے کہا جی عام طور پر روایتوں سے ساتھ بیٹھے. بعد میں جب آئے آصف جنجوہ تو بہت ناراض تھے، کہنے لگے کہ جناب مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ ایک تشتری میں ایک چابی رکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا ہماری روایت ہے کہ جب جاتی عمرہ میں کوئی آئے، یہ شاہین صبائی نے اپنے کالم میں لکھا تھا اس وقت، کہ اس میں ایک چابی دی جاتی تھی اس کو گاڑی، اور اس نے یہ کہا کہ یہ شاید روایت اس لیے پڑھی کہ ہمارے شاید ماضی میں یہ لوگ قبول کرتے رہے. بالکل ٹھیک. یہاں تک جب ہو جائے، اور یہ میں یہ بدلی نہیں بتا رہا، جو بھی میں حوالہ دے رہا ہوں عارفہ بی بی اور جی بالکل سر، یہ بہت مشہور قصہ ہے. سر میں اگر منیزے کو یہاں گفتگو میں شامل کروں، منیزے اب آبویسلی 2008 کے بعد تو ہماری سیاست کچھ مختلف ہی رہی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کا یا انسٹیٹیوشن کا جو سول ملٹری بیلنس جس کو ہم کہتے ہیں وہ بہت جھک گیا ہے ایک طرف. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نومبر 30 کے بعد بہت کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، اس کا امکان ہے، یا عمران خان جو ہیں وہ صرف جیسے یوزولی وہ رسک لے لیتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ کہ وہ ہوگا کہ نہیں؟ میں یہ منیزے سے جی یہی سوال، ہاں جی وہ ایک تو آواز کٹ کے آ رہی تھی. جی منیزے صاحبہ، جی یہی سوال میں نے کچھ سابق آرمی آفیسر سے پوچھا تو ان کی رائے یہ تھی کہ جو نئے آرمی چیف آئیں گے وہ شاید زیادہ سخت طریقے سے اس چیز کو ڈیل کریں، یا جو ٹویٹر کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ آرمی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ان کے ساتھ اور بھی سخت طریقے سے جو ہے اس کو ڈیل کریں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ آرمی چیف اب جا رہے ہیں تو شاید انہوں نے وہ سختی نہیں برتی جو آنے والے آرمی چیف جو ہیں وہ برتیں گے. تو یہ ان کی ایک رائے تھی، اور شاید اسی لیے جو سیکشن 505 ہے اس کے تحت انہوں نے اختیارات دے دیے ہیں ایف آئی اے کو کہ بغیر کیبنٹ سے اپروول لیے وہ لوگوں کو ڈیفیمیشن کے اوپر، سیڈیشن کے اوپر اریسٹ کر سکتے ہیں، اور بغیر اریسٹ وارنٹ دیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ہمیں دیکھنی ہوگی کہ شاید جو آزادی اظہار رائے ہے اس کے اوپر قدغن زیادہ لگے. یہ ایک آپ سمجھ لیں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ انٹرنلی انسٹیٹیوشن کے اندر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جی ہم کسی طریقے سے بھی کوئی بھی کرٹیسزم انسٹیٹیوشن کے اوپر برداشت نہیں کریں گے. دوسری طرف جو مجاہد صاحب ایک بات کر رہے تھے، میں اس کو ذرا ضرور کہوں گی کہ دیکھیے جہاں تک سیاست دانوں کا سوال ہے تو ہمیشہ سے ہمیں جتنے بھی سابق آرمی جنرل ہیں یا ان کی جو تھنکنگ ہے وہ یہی رہی ہے کہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، وہ کرپٹ ہیں. مگر جب سیاستدان ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ سیاست کے اندر آ جائیں تو وہ فٹافٹ آ جاتے ہیں. تو اگر سیاستدان کرپٹ ہیں اور برے ہیں تو پھر آپ ان کی بات کیوں سنتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس اوتھ کا ہم کیا کریں گے، جو اوتھ آپ لیتے ہیں کہ جی ہم کسی بھی طریقے سے ہم پالیٹکس کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں گے، تو یا تو اس کو پھاڑ کے آپ پھینک دیں. مگر اگر آپ نے وہ اوتھ لیا ہے تو پھر کوئی بھی سیاستدان بقول آپ کے کوئی کرپٹ سیاستدان آپ سے کہے گا کہ آپ آئیں اور سیاست میں مداخلت کریں تو آپ کر لیں گے. تو پھر تو آپ کی اس اوتھ کی کوئی اہمیت نہیں اور آپ کی کمٹمنٹ کی بھی کوئی اہمیت نہیں. بالکل صحیح. رضا صاحب آبویسلی یہ جو سارا معاملہ بنا ہے اپوائنٹمنٹ کا، سیاست اس کے ساتھ جو لنکڈ ہے، ایک طرف تو خان صاحب کا اس میں کافی ذمہ داری ہے، انہوں نے اس کو اتنا کنٹروورشل کیا، بار بار اس کا ذکر کیا، پر سر حکومت نے بھی کوئی کم کسر نہیں چھوڑی. پہلے لندن چلے گئے پرائم منسٹر صاحب، جانے سے پہلے ان کے وزراء خود کہتے رہے کہ یہ وہاں اسی بات پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اب وہ مشاورت شروع ہو گئے ایلائی سے. ایک طرف کہتے ہیں کہ پی ایم کا پروگیٹو ہے، دوسری طرف مشاورت کی بھی باتیں کرتے ہیں، کبھی بھائی سے کبھی ایلائی سے. تو یہ بھی تو اس کو ایک پولیٹیکل ایشو بنا رہے. جی بالکل بنا رہے. دیکھیے اس کا تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ
شریف کا یہ ہمیشہ سے رہا ہے ویو اور انچینجڈ ویو ہے کہ آرمی چیف اپنا بندہ ہونا چاہیے، اور وہ میں نے یہی عرض کیا تھا کہ وہ جو مفروضہ یا ایزمپشن ہے وہ ہمیشہ غلط ثابت ہوئی ہے، کسی کو بھی انہوں نے سر بٹ کیا لگایا آپ ہے۔ کو لگتا ہے، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچ مچ مطلب کہ پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا صاحب یہ سب بھی اپنی جو کہتے ہیں ریکمنڈیشنز دیں گے، پھر یہ مطلب کہ راک پیپر سیزرز کر کے پی ڈی ایم جو ہے وہ سلیکٹ کرے گی کہ اچھا دس از دا کنسنسس کینڈیڈیٹ فرام اس؟ جی میرا خیال سے کہ شہباز شریف صاحب کو مشاورت تو بالکل کرنی پڑے گی، خصوصاً زرداری صاحب سے اور فضل الرحمان سے۔ یہ تو امپورٹنٹ پلیئرز ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی حکومت ان پر ڈیپینڈنٹ ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو کہ وہ جو دونوں رہنمائیں پارٹیز جو ہیں انہوں نے بھی پچھلے سالوں میں کافی بھگتا ہے یہ جو پورا ڈاکٹرن چل رہا تھا ملک میں، تو یقیناً وہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ اس کا تبدیلی ہو، اس کا کچھ ایک فرق قسم کی سیاست کا آغاز ہو۔ لیکن دیکھیے یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ پرابلم آیا ہے وہ اس سے نہیں آیا کہ مشاورت تو دیکھیں ہوتی ہے اور کرنی پڑتی ہے، وزیر اعظم خصوصاً ایک کولیشن گورنمنٹ کا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور بھائی سے بھی مشاورت لازمی ہے، کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ قائد ہیں پی ایم ایل این کے، اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، بھائی تو ہیں ہی وہ ان کے۔ لیکن یہاں پہ زیادہ چیز جو ہے وہ ایک انڈیسائسو جو ایک امپریشن ملا ہے کہ قوت فیصلہ جو ہے شہباز شریف صاحب کا، ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ کچھ دیر پہلے ہی کافی پہلے ہی اناؤنس کر دیتے اور یہ معاملہ ختم کرتے۔ یہ آخری وقت تک اب دیکھیے نا، لانگ مارچ آپ نے ذکر کیا، اور ابھی خبریں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ گجر خان کے ارد گرد پہنچ گیا ہے، کیونکہ خان صاحب کی بھی لانگ بات جو ہے وہ بھی اسی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں ہے، وہ حقیقی آزادی، الیکشن یا غلامی نامنظور کے بارے میں تو نہیں ہے، سر وہ یہ ہے اب کہ وہ کیسے، اگر وہ لوگ لے کے بھی پہنچ گئے، معاف کے ویری کوئکلی بیفور آئی ٹرن ٹو منیزہ صاحبہ کیونکہ انہوں نے جانا ہے، وہ پہنچ بھی گئے پنڈی میں سر، لوگ لے کے بھی بیٹھ گئے، اس سے اپوائنٹمنٹ کو وہ کیسے انفلوئنس کر پائیں گے؟ جی وہ اب تو کچھ مشکل ہوگا، جو جس طرح سے لانگ مارچ کا پورا طریقہ بدلا ہے، اور کچھ خان صاحب نے بھی اعلانات کیے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون اپوائنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیے انہوں نے اب ایک روایت ڈال دی ہے جلسوں میں جنرلز کا نام لے کر سٹنگ ہو، موجودہ ہوں، اور نہ صرف یہ کہ ان کو اٹیک کریں بلکہ پوری کی پوری سوشل میڈیا مشینری جو ہے وہ ان کے پیچھے لگا دیں۔ تو یقیناً یہ ایک مسئلہ بالکل ہے، اور آئی ایم شیور کہ بالکل ٹھیک، اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اویئر ہے اس بات کی۔ جی بالکل ٹھیک۔ جی منیزہ صاحبہ، کس طرح آپ کے خیال میں خان صاحب جو یہ پنڈی میں داخل ہو رہے ہیں، obviously is making it clear کہ وہ وہیں رکیں گے، how will it be dealt with؟ یا کیونکہ اب پنجاب میں حکومت ان کی ہے تو اس لیے کوئی نہیں روکے گا، وہ بیٹھے رہیں گے وہاں؟ جی بالکل آپ نے درست کہا کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے یہ مین ہائی ویز جب بند کیے تھے تو پولیس بھی ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے بڑی بڑی سکرینز لگا کے وہ میچ دیکھ رہے تھے، تو ان کو یہاں پہ پنجاب میں روکنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ پنڈی آنا چاہیں اور وہاں پہ احتجاج کرنا چاہیں تو وہ ضرور کریں گے۔ مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب جو اپنے کیوز ہیں وہ عوام سے نہیں لے رہے، وہ کہیں اور سے غیر سیاسی لوگوں سے ہی لے رہے ہیں، اینڈ ان کا جو لانگ مارچ ہے اٹ از اے پریشر ٹیکٹک to get exactly the formula or the arrangement he wants with the upcoming or the next army chief. تو یہ بات تو بڑے واضح ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ اگر ملک ویسے تو صحیح چل رہا ہے مگر کہیں نہ کہیں اگر انسٹیبلٹی آ رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی نہ کسی کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، یا آرمی چیف جو ہے وہ جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر چونکہ جس طرح مجاہد صاحب نے بھی آپ کو ہسٹری بھی بتائی، انڈیا میں بھی آپ کو بتایا کہ کیسے ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ اتنی طاقتور پوسٹ ہو گئی ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے ہماری سیاست جو ہے وہ گھوم رہی ہے، اور یہ ایک مین مرکز ہے، تو ظاہر ہے جو خان صاحب ہے وہ بھی اسی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو زبان ہے وہ بھی نرم ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی مجھے کسی بھی آرمی چیف کو تعینات ہو تو مجھے اس سے اعتراض ہوگا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرٹ کے اوپر آنا چاہیے۔ اب میرٹ ان کے اگر میرٹ کی بات وہ کر رہے ہیں تو واٹ از میرٹ ان ہز بکس ہو نوز، سو آئی تھنک دیٹ از دا مین تھنگ دیٹ ہی از لوکنگ ٹورڈز دیز لائک ایوری بڈی ایلس۔
بالکل صحیح. سیاست پہ جو ہم بات کرتے ہی رہ رہے ہیں, اپوائنٹمنٹ ہے, لانگ مارچ ہے, الیکشنز کی تاریخ ہے کہ نہیں, بٹ اس کے اندر جو ایک بہت اہم ایشو جو ہے وہ ہے اکانومی کا, اس پہ بات نہیں ہو رہی. مجاہد صاحب آپ دیکھیں معیشت کی حالت جو ہے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی, دن بدن وہ جو ہے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک تو عارفہ بہرحال ہمارے استاد تو یہی کہا کرتے تھے نثار عثمانی کہ بھائی جس چیز پہ اتھارٹی نہ ہو اس پہ ذرا بولنے سے گریز کرو. میں تو طالب علم ہوں, میں تو یہی دیکھ رہا تھا کہ ابھی یہ جو آئی ایم ایف کا مسئلہ ہے کہ جی 800 ارب روپے کے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہر صورت میں ٹیکس لگائیں گے. اور آپ نے دیکھا جو باجوہ صاحب ڈار صاحب جو بڑے وہ بنے ہوئے تھے, بڑے اسمارٹ ہو کر آئے تھے, تو میں نے کہیں کہہ بھی دیا تھا کہ دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام, تو دیکھا اس ڈار نے آخر کام تمام کیا. کچھ الٹی ہو گئی سب تدبیریں, دیکھا اس ڈار نے کام تمام کیا. تو میرا دوا کی جگہ ڈار میں نے استعمال کیا تھا, مطلب یہ کہ تو دیکھا یعنی یہ ڈار صاحب جو بڑے ہمیں بتا رہے تھے مصنوعی طور پر انہوں نے جو 20 روپے یا 25 روپے کم کیے ڈالر کے, اب وہ بتا رہے ہیں جی کتنا ہمیں نقصان ہوا. پھر 800 روپے 800 کا جو آئی ایم ایف سے آپ ٹیکسز لے رہے ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں منتقل کریں گے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے عارفہ کہ جو مہنگائی پہلے ہی سے ہے, عوام پہلے ہی سے, اور یہ آپ ٹیکسز جو ہیں ہم پر ہی ڈالیں گے. جی بالکل. پھر آپ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو ریمنٹنس جو آ رہے تھے وہ بھی کوئی تقریباً 23% سے کم ہو رہے ہیں ہمارا وہ جو اس کا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے, اور ڈاکٹر حفیظ پاشا سے میں نے رجوع کیا تھا اور کہتے ہیں جی اتنی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کا 1% اشرافیہ کو ہم 5000 ارب روپے کی مراعات ابھی بھی دے رہے ہیں. اور اس وقت پاور سیکٹر کی مراعات اتنی بڑھ گئی ہیں, اتنی سبسڈی دے رہے ہیں کہ وہ ڈیفینس بجٹ سے بڑھ گیا ہے. مجھے نہیں پتہ ان کے کیا اسباب ہیں. اور وہ خیر کرپشن تو چھوڑیے, آپ نے ابھی آپ نے دیکھا کہ 1 ارب 80 کروڑ روپے بوریوں میں بھر کے سندھ بینک سے جو ہے وہاں چلے گئے, ایک ڈی سی کے دفتر میں 1 ارب 80 کروڑ روپے. ایک طرف یہ حال ہے. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پیسے دینے کے تیار نہیں ہے. لوگ اتنے بیوقوف تو نہیں ہے نا. جی رضا صاحب, اور شاید یہی اب بہت بڑا چیلنج ہے پی ڈی ایم کے لیے کہ کیسے وہ الیکشنز جب بھی ہوں, چاہے وہ اب ہوں, 3 مہینے بعد ہوں, 6 مہینے بعد ہوں, یہ معیشت کی حالت تو بہت زیادہ سنبھل سکتی ہی نہیں. اچھا جی بالکل, آپ نے 100% بات صحیح کہی ہے, کیونکہ جو حالت ہے اس وقت معیشت کی, وہ 1 سال رہے 2 سال رہے, یہ مسئلہ تو اسی طرح ہی رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فنڈامنٹلز ہیں ہمارے وہ ہی خراب ہو چکے ہیں اس حد تک, جتنے قرضے ہم لے چکے ہیں کہ اب ان کی ادائیگی, ان کی جو اینول پیمنٹس ہیں وہی کرتے کرتے جو ہے اور کچھ نہیں بچتا حکومت کے پاس, بلکہ ان کی ادائیگی کے لیے بھی آپ کو مزید قرضے لینے پڑیں گے. اور وہ لے رہی ہے, یہ گورنمنٹ بھی لے رہی ہے, آنے والی گورنمنٹ بھی لے گی. اصل میں دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہاں پر دیر پا طویل المیاد اصلاحات جو ہیں معیشت میں, یہ پاور سیکٹر کا انہوں نے ذکر کیا, دیگر سیکٹرز میں نہیں ہوں گی, اس وقت تک ہم ان بحران جو مختلف بحران ہیں ان کے اوپر قابو نہیں پا سکیں گے. اور اس کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے. ایک تو آپ کو کچھ بنیادی جو پرنسپلز ہیں یا کچھ فیصلے ہیں اس کے اوپر ایک کنسنسس چاہیے, اور دوسری چیز آپ کو سیاسی استحکام چاہیے. دونوں ہی اس وقت عنقا ہیں, نہ تو سیاسی استحکام ہے اور نہ ہی دکھائی دے رہا ہے. یہ ابھی جو کچھ ہوگا, آرمی چیف اب نئے اپوائنٹ ہو جائیں گے, اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ معاملہ پھر بھی ٹھیک ہوگا, کیونکہ خان صاحب اس وقت تک دم نہیں لیں گے جب تک وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے. اور اگر وہ وزیر اعظم بنے اور وہ تو جو موجودہ جو اس وقت ہے رولنگ کولیشن, وہ پھر سے وہی کام کرے گی جو خان صاحب کر رہے ہیں. یہ ایک سائیکل بن چکا ہے, اور یہی وجہ. بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.